बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिया समाज से मैं हिकमत जुआ। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स लिखें अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं या आपको कोई ऑब्जेक्शन या एतराज़ है या ऐसा कमेंट्स कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। नाज़रीन, जब कोई रियासत हुकूमत अपनी आवाम को, अपनी जनता को ये समझे कि वो बेवकूफ़ है या ये समझे कि वो घास खा रही है या ये समझे कि उसकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाए, यानी जब कोई रियासत या हुकूमत अपनी अवाम की मजबूरियों से फ़ायदा उठाए तो समझिएगा कि वो रियासत अवाम के लिए नहीं है। इसकी मैं आपको आगे एग्जांपल भी दूंगा और आपको वाज़ेह ऐसा मेरा एक चैलेंज भी है, क्वेश्चन भी होगा कि रियासतें किस तरह से अपनी आवाम की हिफाजत करती हैं और रियासतें किस तरह अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाती हैं या किस तरह उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाती हैं। अगर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो अशराफिया है, जो हुक्मरान तबका है, वो लोग जो किसी भी तरह से यानी कोई तालीम याफ्ता नहीं होते, लेकिन पैसे की बुनियाद पे, ज़िम्मेदारी की बुनियाद पे या किसी वडेराइज़्म की बुनियाद पे, सरमाए की बुनियाद पे वो आस्ता-आस्ता उस क्लास के अंदर आ जाते हैं, यानी एलीट क्लास के अंदर जो हुक्मरान तबका होता है। क्योंकि यहाँ पे मेरिट पे इलेक्शन तो होते नहीं है या सलाहियत की बुनियाद पे तो इलेक्शन नहीं होते। यहाँ पे इलेक्शन पैसा है, इलेक्शन आपका वडेरापन है, इलेक्शन आपकी ताकत, वो जो कब्ज़ा माफिया है, अशराफिया है, वो आपको इलेक्शन जितवाता है। जब उस लाइन के अंदर एक आम आदमी आ जाता है तो किस तरह से वो बेवकूफ़ समझ रहा है, क्योंकि वो ग्राउंड से नहीं आया होता या उसके पास उस तरह से तालीम नहीं होती, उसके पास स्पेशलाइजेशन नहीं होती, तो वो ये समझता है कि जो वो सोच रहा है वही सब कुछ है। पाकिस्तान की टीवी चैनल खोलें तो हैरत अंगेज तौर पर आपको इतना इस कदर इंसान का वो जो बीपी है वो हाई होता है कि टीवी में हर 10 मिनट के बाद 2 बंदे आते हैं। वो आकर ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ का विजन था, उनकी दानिशमंदी थी, अवाम के साथ उनकी हमदर्दी थी और फिर शहबाज शरीफ साहब खुद भी आकर टीवी में ये कहते हैं कि मुझे पता नहीं था, पता चला तो मैंने जो लेवी थी, जो पेट्रोल की कीमतों में मैंने इज़ाफ़ा किया था ₹160, उसमें से लेवी मैंने ₹80 कम कर दी। यानी वो टैक्स जो हुकूमत खुद लेती है, इसे लेवी नहीं कहूँगा मैं, लेला या लेली कहूँगा, कि वो लेली जो मैंने बढ़ाई थी, वो लेली मैंने कम कर दी। अब यहाँ पर बेवकूफ़ी देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो एक एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक यानी एवरेज जो पाकिस्तान में है, वो ये है कि कम से कम पाकिस्तान में 25 करोड़ से ज़ायद पेट्रोल पर लीटर, यानी पेट्रोल 25 करोड़ लीटर पर डे पेट्रोल यूज़ होता है। यानी एक दफ़ा फिर कि पाकिस्तान के अंदर एवरेज एवरी डे जो कंज़प्शन है पेट्रोल की पर लीटर वो कम से कम 25 करोड़ लीटर है। और साहब बहादुर ने रात को ऐलान किया, अपने 2 वज़रा भेजे और उन्हें ये कहा कि पेट्रोल और डीज़ल या पेट्रोलियम की कीमतों में इतना-इतना इज़ाफ़ा हो गया। उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे जो थे, जो भी ऐसे कुछ बनावटी, कुछ ज़ाहिर, कुछ हकीकत में, कुछ सही, कुछ शोर मचा, कुछ तबसरे हुए, कुछ तज्ज़िये हुए। तो फिर बादशाह सलामत शहबाज शरीफ साहब टीवी पे नुमादार हुए और उन्होंने आकर कहा कि मुझे पता नहीं था, दिल पे मैंने पत्थर रखा, रात को मैंने आंसू बहाए, पूरी रात मैं सोया नहीं, आपके दर्द मेरा सीना चीर रहा था और मैं ये कहता हूँ कि आप ₹80 मैं उसमें से कम करता हूँ। अब ये जो मैंने कहा कि पर डे 25,000 लीटर जो कंज़प्शन है पेट्रोल की, तो अंदाज़ा कर लें कि रातों-रात कितना पेट्रोल की जो कीमत है वो कमा कर या करप्शन के अंदाज में ये जमा करके वो इनके खजानों में पहुंच चुकी होगी और सुबह आकर वो कहते हैं कि ₹80 में कम करता हूं। बहुत सी पोस्टें भी हैं और एग्जाम्पल भी है, बिल्कुल ऐसी जैसे एक रास्ते में चलता हुआ एक चोर, एक डाकू, एक लुटेरा आपको गन पॉइंट पे रोके, आपसे आपका जो आईफोन है या कीमती मेगा तरीन फोन है वो आपसे छीने, आप रोएं पिटें और वापस वो आपको एक बटन वाला फोन दे दे और कहे कि जाओ ऐशी करो, या आपके घर में कोई ऐसा शख्स घुसे जो आपको आपके घर से सब कुछ लूट कर ले जाए और बाद में ये कहे कि ये मेरी तरफ से खर्चा रख लो।
یہ بالکل وہی مثال ہے، یعنی اس طرح سے عوام کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کس طرح سے عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اور کس طرح سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے گھاس کھا رہے ہیں، اور جو ٹی وی پہ آ کر بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو بات کر رہے ہیں یہ کسی کو سمجھ نہیں آتی، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہم ہی مطلب سچ بول رہے ہیں۔ یعنی اس سے اندازہ کریں کہ کس طرح سے ریاست اپنے عوام کی مجبوریوں سے کھیلتی ہے۔ ہندوستان کی مثال لے لیں، مجھے بتائیں کتنے پرسنٹ پٹرول وہاں اضافہ ہوا؟ کیا وہ اسی خطے میں نہیں آتا؟ بنگلہ دیش، اس میں کتنے پرسنٹ پٹرول بڑھا؟ کیا وہ اس خطے میں نہیں آتا؟ سری لنکا، کتنے پرسنٹ پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا؟ کیا وہ اس خطے میں نہیں آتا؟ افغانستان، کیا وہ اس خطے میں نہیں آتا؟ جنگ صرف ان کے لیے لگی ہوئی ہے، پٹرول کی آزادی بھی انہیں ہے، مل بھی انہیں رہا ہے، انہیں کسی قسم کی رکاوٹ بھی نہیں، اور یہ کہتے ہیں جی خطے میں جنگ ہے اور جنگ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے ناظرین۔ ایک اور میں وہ پڑھ رہا تھا ٹویٹ جو نجم سیٹھی نے لکھا ہوا تھا۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ یو ای کو $2 ارب اگر حکومت نے واپس نہ کیے تو سیاستدان کی جائیدادیں جو یو ای کے اندر ہیں وہ ضبط کر دی جائیں گی۔ پھر بہت سے ایسے ٹاؤٹ ٹی وی کے اندر بھی آ کر یہ کہتے ہیں کہ جی یو اے نے $2 ارب قرضہ واپس مانگ لیا اور اس قرضے کے لیے یہ قیمتیں ہوش ربا اضافہ کیا گیا۔ یہاں بے شمار سوال پیدا ہوتے ہیں۔ عیاشیاں آپ کرو، اربوں کے جہازوں میں آپ سفر کریں، اللہ تلالو کو آپ وہ کریں، 20-30 گاڑیوں کے قافلے آپ رکھیں، پروٹوکول کروڑوں اربوں کا آپ لیں، آپ کے نیچے 100-200 ملازم رکھے ہوئے ہیں، آپ کے اللہ تلالو کے بھی آگے ملازم ہیں، آپ باہر جائیں تو فیملی کے ساتھ جو دوست یار دوسرے تیسرے سب کے بیوی بچوں کو لے کر جائیں اور وہ خرچے کریں، اور خرچے پورے کون کرے؟ عوام کی چمڑی اتار کر، عوام کے گردے بیچ کر، عوام کے خون نوچ کر۔ یہ ٹیکس بجلی پہ ہو، ٹیکس پٹرول پہ ہو، ٹیکس کسی چیز پہ ہو، کس پہ جاتا ہے؟ عوام پہ۔ اچھا آگے مجبوری اور بیوقوفی دیکھیں اور کرپشن کے دروازے پہ دروازہ کھولتے جا رہے ہیں۔ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھاس کھاتے ہیں کہ پنجاب کے اندر فری سروس بس چلائی جائے گی۔ پنڈی میں، پنجاب میں جو لوگ مجبور ہیں، غریب ہیں، جو بھاشن دیتے ہیں ٹی وی پہ، یہاں میں آپ کو آن لائن اس طرح سے وہ زبان استعمال نہیں کر سکتا، یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو باقی کیڑے مکوڑے پھر رہے ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ روزانہ جو دفتروں میں آزاد کشمیر کے اندر، فیصل آباد کے اندر، ملتان کے اندر، کراچی کے اندر، کے پی کے اندر، پنڈی کے اندر، دیگر شہروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر جو چل رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ کیا ان کو فری سروس بس ملے گی؟ دیں نا ہمیں سروس، ہم صبح شام آفس جاتے ہیں کرایہ دے کے، کہاں 100 روپیہ، کہاں 300 روپیہ۔ یعنی اچھا وہ بھی کیا ہے آپ کو بعد میں، یعنی پٹرول پہ جن کی بائکیں ہیں، بائکیں جن کے نام پہ ہیں، اور ان کو 20 لیٹر ماہانہ سبسڈی دی جائے گی۔ لعنت ایسے سوچ پہ اور ایسے تھنک ٹینک پہ، کیسے کیسے لوگ انہوں نے 2 نمبر قسم کی سوچ والے بٹھائے ہوئے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز کے 2 رخ ہوتے ہیں، صلاحیت اچھی بھی ہے، پازیٹیو بھی ہے، صلاحیت نیگیٹو بھی ہے۔ یہ نیگیٹو صلاحیت والے ہیں، اور وہ 200 لیٹر کا جو سبسڈی ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دی جائے گی۔ شہباز شریف صاحب اور آپ کے جو چمچے کچے ہیں وہ، اور مہارانی صاحب، پاکستان میں ایسا نظام ہے کہ آپ نے موٹر سائیکل بالکل اس آدمی کے نام رجسٹرڈ ہو جس نے خریدی ہے؟ آپ نے ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ وہ جو بیچے اور اس کو فوراً 24 گھنٹے کے اندر ٹرانسفر ہو جائے؟ یہ سب ڈرامے بازیاں صرف کھانے کے لیے، جھوٹ بولتے ہیں، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، اور ان کے سہولت کار بھی ٹی وی پہ بیٹھ کر یہاں ہوٹلوں میں آگے پیچھے واہ 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 کیا شہباز شریف کا بھی ہے۔ میں 3 حروف بھیجتا ہوں ان کی اس سوچ پہ جو یہ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، کس قدر یہ فائدہ اٹھاتے ہیں عوام کا۔ یعنی کرپشن کا ایک اور دروازہ ایسے کہ وہ جو 200 پہ کسی کو نہیں ملے گا۔ وہ کون سی سہولت ہے جی جو ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جاتی ہے؟ اینکر بھی کہتے ہیں ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جاتی ہے۔ 90% کا یہاں جو عام آدمی ہے وہ مزدور، ملازم، تنخواہ دار ہے، کس کو ٹارگیٹڈ آپ دیں گے؟ یہ سب کا سب صرف کھانے کے 2 نمبری کے فراڈ کے طریقے ہیں، اور اللہ ان سے حساب لے، بندہ نہیں لے سکتا، ہم نہیں لے سکتے، بے بس ہے ان کے آگے۔ آگے چلتے ہیں، مختصر سی اگلی ویڈیو میں تفصیل بتاؤں گا کہ 3 اپریل کو ایران نے جس طرح سے ریٹیلیٹ کرتے ہوئے امریکہ کو، اسرائیل کو اور اتحادیوں کو جو جواب دیے،
مختلف رپورٹیں مسلسل آ رہی ہیں، جیسے CNBC بھی رپورٹ کر رہا ہے اور دیگر بھی انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران نے جو امریکہ کے F-35 F-15 یہ وہ جہاز گرائے، ہٹ کیے، جس پہ امریکہ فخر کرتا تھا، جو سوچتا تھا کہ یہ ایسے چکمہ دینے والے ہیں جیسے ٹرمپ چکمہ دیتا ہے، اور ان پہ کوئی گولہ کوئی یہ وہ ہٹ نہیں کرتا۔ A-10 بھی جو تھنڈر تھا وہ بھی ہٹ ہوا، اس کے ساتھ جو ہیلی کاپٹر تھے سننے میں آئے وہ بھی ہٹ ہوئے، اور کچھ پائلٹ ابھی بھی چل رہی ہیں خبریں کہ پائلٹ ملا نہیں ملا، فورس بھیج دی گئی ہے، اور وہ پائلٹ ایرانی کہتے ہیں جی کہ جس کو ملے ہم اسے انعام دیں گے، اور امریکہ کہتا ہے کہ ہم کسی طرح بھی ایران کو وہ نہ اسے پائلٹ کو حاصل کر سکیں، یہ ڈھونڈ سکے۔ اب یہ ابھی تک کوئی گرانٹیڈ خبر نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں کنفرم ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا۔ امریکہ نے جو 24 گھنٹے کی سیز فائر کی بات کی، ایران نے کہا جی کہ انڈائریکٹلی بتایا گیا، وہ بھی ایران نے کینسل کر دی۔ آگے ہمارا ہی ملک جو چلا تھا مصالحت کروانے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان، ایران نے صاف کہہ دیا بھئی آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ امریکہ آپ کی کوئی بات مانے، آپ کے کہنے پہ کیا ضمانت مطلب ہم جنگ بندی کریں، آپ کے کہنے پہ کون سے معاہدے پہ ہم دستخط کریں، وہ تو آپ کو جوتی کی نوک پہ نہیں لیتا۔ اور پھر اس کے بعد چلیں آپ کی کوششیں تو اچھی ہیں کہ آپ کر رہے ہیں، اس کا ہی ہم آپ کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں۔ ٹی وی پہ بیٹھ کے ٹاؤٹ دیکھیں ایران نے پاکستان کا شکریہ ادا کر دیا، یا کچھ تو اپنے اندر کچھ خودداری پیدا کرو، کوئی تو ایسی حیثیت پیدا کرو گے جس سے لگے کہ آپ کی بات صحیح ہے۔ کیا کیا مسخرے، ایکٹر، ڈرامے، جھوٹ، فراڈ جتنے اس دنیا کے اندر ہے وہ سارے کے سارے یہاں مسلط ہیں، اور یہ صرف اور صرف عوام کو نہ صرف بیوقوف بنانا، لوٹنا، کھانا، اور جو ان کی پرسنل جو میٹنگز ہوتی ہیں ان کی باتیں اگر آپ سن لیں کہ یہ عوام کو کیا سمجھتے ہیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں۔ ان کی نظر میں جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ یہودیوں کے بارے میں ہم نے سن رکھا ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ سپیریئر دنیا کے اندر ہم ہی ہیں، باقی جتنی قومیں ہیں خاص کر کے یہ مسلمان یہ کیڑے مکوڑے ہیں۔ مطلب یہ یہودیوں کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو کچھ دنیا کی سب سے پیاری قوم یہودی ہے، اور مسلمانوں کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اسی طرح سے جب یہ اپنے ڈرائنگ روم کے اندر یہ جو لوگ بیٹھتے ہیں حرام کھا کھا کے، ان کے سارے ہوش و حواس، انسانیت، اخلاقیات سب ختم ہوئی ہوتی ہے، یہ وہاں پہ اپنے ڈرائنگ روموں میں یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ سپیریئر ہیں، یہ آسمان سے اترے ہیں، یہ اللہ کی بڑی پیاری مخلوق ہے، اور ان کے پاس جواز کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم پہ انعام دیا رکھا ہوا ہے، بادشاہ بنے ہوئے اللہ کا انعام ہے، ہمارے کروڑ ارب پتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اللہ کا کرم ہے، ہمیں کوئی ٹریس نہیں کر سکتا، اللہ کا کرم ہے، ہمارے اوپر پتہ نہیں کون کون سے سیکیورٹی والے گن لے کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ سب جو اس کا پتہ نہیں پھر آزمائش ہے، امتحان ہے یا کرم ہے، یہ وقت بتائے گا۔ لیکن گربا میں جا کے خواجے ماجے رانجے گانجے بندر وہ جو کینگرو شینگرو جتنے بھی ہیں، صرف اپنی اولادوں کو دیکھ لیں کس طرح سے وہ کیا کیا ہے، چھوڑیں اس بات کو نہیں جاتا، تو یہ کرم نہیں ہوتا۔ بہرحال ایک بار آخر میں پھر کہ شہباز شریف معاف کر دے یار، معاف کر دے۔ مجھے بہت سے لوگ دوست کمنٹس میں کہتے ہیں کہ اسے کیوں کہتے ہو، اس کا کیا قصور ہے؟ یار جو کندھا دیتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میرے کندھے پہ رکھ کے فائر کرو، آؤ میں اپنا سہارا دیتا ہوں، تو وہ بھی تو ذمہ دار ہے، کتنے کھاؤ گے؟ اور اسی طرح سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہا، یہ غلام بیٹھ کر اسی طرح دل پہ پتھر رکھتے رہے، یہ غلام اسی طرح سے راتوں کا ہمارے لیے روتے رہے، یہ غلام اسی طرح سے افسردہ ہوتے رہے، اور مہارانی بھی اسی طرح سے کہتی رہی کہ نواز شریف واحد وہ دنیا کا بندہ ہے جس کی آنکھوں میں آپ کے لیے آنسو تھے۔ تو پھر اللہ ہی حافظ ہے آپ کا، یہ پیٹرول بھی ہزاروں روپے لیٹر میں جائے گا، اور پھر آپ نہ گدے خرید سکیں گے، نہ گھوڑے خرید سکیں گے، نہ پیدل چل سکیں گے، اور آن لائن کے لیے تو اس ملک میں کچھ ہے ہی نہیں، انہوں نے کچھ ایسا نظام ہی نہیں رکھا۔ پھر اللہ ہی اللہ ہے۔ اجازت ہے اقبال جنجوا کو، اللہ حافظ۔